सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। जनरल साहब ने तमाम एहतियातें बालाए ताक रख कर दुश्मन की पोजीशन का फजाई जायजा लेने का फैसला किया था, क्योंकि इस मरहले पर वो अपने अफसरों और जवानों को हरगिज अकेले नहीं छोड़ सकते थे। कैप्टन आरिफ के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जनरल साहब दूसरे हेलीकॉप्टर की मैयत में महाजे जंग की तरफ परवाज कर गए। गिलगित और स्कर्दू में मौजूद पाकिस्तान आर्मी के जवानों को कल रात ही स्टैंड टू कर दिया गया था और अब SSG की एक कंपनी और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन के साथ पाकिस्तानी फौज के अफसर और जवान सलतोरो पहाड़ के दोनों धर्रों बिलाफोनला और स्याला की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ते उनमें से बहुत सौ के लिए अजनबी सही, लेकिन उस जमीन से उनकी निस्बत इतनी मजबूत थी कि वो खुद को एक लम्हे के लिए भी अजनबी माहौल में महसूस नहीं करते थे। स्कर्दू से उन्हें 150 मील का फासला तय करके दुश्मन से नबरदाज़मा होने का हुक्म मिला था, जबकि वहां से सिर्फ 65 मील दूर तक कच्ची सड़क थी, जिसके बाद बर्फीले पहाड़ों, तंगनाइयों और मौत के मुंह में ले जाने वाले बर्फानी गारों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। इस मरहले पर एविएशन के पायलटों ने तारीख का नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया। भारतीय फौज के जदीद MI-26 और MI-17 हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में उन्होंने अपने पुराने एलुएट और पूमा के जरिए अपने अफसरों और जवानों को इंडियन आर्मी के कायम करदा मोर्चों के सामने 17 और 18,000 फुट बुलंदी पर उतारना शुरू किया, जबकि स्कर्दू भी सतह समंदर से सिर्फ 7500 फुट बुलंद है। SSG और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ये जवान अपने मामूल के गर्म लिबास पहने हुए थे, जिनकी हैसियत उन मौसमी शदायद के सामने न होने के बराबर थी। उन बुलंदियों पर ऑक्सीजन की कमी के असरात इतने शदीद होते हैं कि गैर मानूस अफराद को तो एक आध मिनट बात करने के बाद ही सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। SSG के जवान, जिन्हें अगले ही रोज उनके हेडक्वार्टर से पहले गिलगित, स्कर्दू और अब यहाँ बर्फजार में पहुंचा दिया गया था, जज्बा ईमान से तो सरशार थे, लेकिन जनरल साहब को इस बात का भी इल्म था कि उस बुलंदी पर जिंदा रहने के लिए जिस मखसूस लिबास की जरूरत है वो उनके पास मौजूद नहीं था। पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ शुमाली इलाका जात और आजाद कश्मीर के ऊंचे महाजों पर जवानों को दी जाने वाली गर्म वर्दियों के सिवा और कुछ भी नहीं था, जबकि वहाँ तो सामान्य हर्ब ज़र्ब भी मखसूस ही दरकार होता है। लेकिन अपने अफसरान की तरह उन जवानों को भी समझ आ गई थी कि फिल वक्त उन्हें इसी पर इक्तिफा करना है। दुश्मन ने अचानक ही अपनी मर्जी का महाज खोलकर उन्हें एक अंधी लड़ाई का चैलेंज दे दिया था। उन्होंने बड़ी बेजिगरी से दुश्मन के इस चैलेंज को कबूल किया। दुश्मन की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उसकी पोजीशन संभालने के बमुश्किल 12 घंटे के बाद ही पाकिस्तान आर्मी के दस्ते उसके सामने 18,000 फुट की बुलंदी पर मोर्चा जन हो रहे थे। ये जवान जो अपने अफसरान की मायत में हेलीकॉप्टरों के जरिए वहां पहुंचे थे, अपने मामूल के हल्के हथियार ही लेकर आ सके थे, जबकि खपलू से उनके साथी मकामी पोर्टरों की मदद से असलहा और गोला बारूद लेकर पैदल उनकी मदद के लिए इन नामसाइदा हालात में रवाना हो चुके थे। वहां लैंड करने वाले पहले 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर पर जनरल साहब खुद सवार थे। अपने जर्नैल को अपने दरमियान मौजूद पाकर अफसरों और जवानों की हालत दीदनी थी। अपनी दूरबीनों से वो दुश्मन की पोजीशन देखते तो उनकी आंखों में खून उतर आता, लेकिन फिल वक्त वो सिवाय खून के घूंट पीने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ये ऐसी जंग नहीं थी जिसमें वो दुश्मन पर फौरन ही हमला कर देते। उनके पास मौजूद हथियारों का फायर सिवाय बर्फानी ग्लेशियर्स में इर्ताश पैदा करने के फिल वक्त कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। जनरल साहब ने एक कदरे बुलंद और बज़ाहिर गैर महफूज बर्फीली चोटी पर मजबूती से कदम जमाकर अपने अफसरान की हमराही में सामने की सूरत हाल का जायजा लिया और वो जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गए कि वो दुनिया की जंगी तारीख की सबसे खतरनाक, अनोखी और महंगी तरीन लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जनरल साहब ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अंदाजा लगा लिया था कि उस जंग में बरतरी उसी को हासिल होगी जो इस लड़ाई से वाबस्ता इंतहाई मुश्किल इंतजामी जरूरियात और लॉजिस्टिक्स पर काबू पा सके।
انہیں ایسی حکمت عملی اپنانا تھی جس کے ذریعے دشمن کے لیے یہ جنگ مہنگی اور مشکل ترین اور اپنے جوانوں کے لیے آسان بنا سکیں۔ دشمن کو جھکانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ اسے بے پناہ اخراجات کے بوجھ تلے دبا کر کچل دیا جائے، اور جنرل صاحب نے ایسی ہی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ انہوں نے دشمن کے خلاف لاجسٹک وار لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس جنگ کا سارا دار و مدار ان کے افسران اور جوانوں کی بے پناہ قوت مدافعت اور جذبہ ایمانی پر تھا۔ ایک اہم فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوربین الگ کی اور حکم کے منتظر اپنے افسران کی طرف پلٹے جو ان کے ساتھ ہی وہاں تک آئے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے برف زاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، دشمن سامنے ہے، دائیں بائیں اس طرح ڈٹ جاؤ کہ اس کی کمک کے راستے مسدود ہو جائیں۔ بھارتیوں کو ان کے مورچوں سمیت برف کے اس جہنم میں دفن کر دو، ان کے مورچوں کو ان کے لیے برف کی قبریں بنا دو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کیپٹن عابد کی کمان میں ایس ایس جی کے 5 جوان اپنے معمول کے لباس میں موجود تھے۔ انہیں بریگیڈیئر صاحب نے بلا فونلا کے اس مشکل ترین محاذ کی طرف پیش قدمی کر کے دشمن کے سامنے انتہائی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تھا جسے قدیم زمانے میں بلتستان، سنکیانگ اور یازقند کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلے استعمال کیا کرتے تھے۔ 18,000 فٹ کی بلندی پر انہیں بلافونٹ گلیشیئر کی انتہائی دشوار گزار سطح پر سفر کرنا تھا۔ اسی درے کے شمال مغرب میں سلتورو، گنگری اور چھومک چوٹی موجود تھی جن کی اونچائی 22,000 سے 25,000 فٹ تک بلند تھی۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں نے مغرب کی نماز بریگیڈیئر صاحب کی امامت میں ادا کی اور اب بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگنے لگے۔ اس کے بعد اپنی پیٹھ پر مختصر سامان اور کمر سے رسے باندھے اللہ کے شیروں کا یہ جتھا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ بریگیڈیئر صاحب ان پر تب تک نظریں جمائے رہے جب تک انہیں اندھیرے کی برفیلی چادر نے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لیا۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں کے لیے یہ راستہ اور اس نوعیت کا سفر بالکل اجنبی تھا، لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار ایک دوسرے سے رسے باندھے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ انہیں 18 گھنٹے کا طویل اور انتہائی تکلیف دہ سفر کرنے کے بعد اپنی منزل تک رسائی مل سکتی تھی۔ کیپٹن عابد سب سے آگے تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا بار بار اپنے بازو سے بندھے قطب نما کو دیکھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس سفر میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل تھی کہ وہ اپنی سمت نہ کھوئیں۔ چند قدم چلنے کے بعد ان کے سانس پھولنے لگے تھے، لیکن اپنی مشکل ترین تربیت کے بلبوتے پر وہ چلتے چلے گئے۔ 18 گھنٹے کا یہ سفر 18 صدیوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ اپنی عسکری تاریخ کے نازک ترین موڑ سے گزر رہے تھے۔ آج انہیں ثابت کرنا تھا کہ واقعی لڑائیاں اسلحہ اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں جیتی جاتی۔ جب کبھی جوانوں کے قدم ڈگمگاتے وہ اپنے کیپٹن کی جرت دیکھ کر سنبھل جاتے۔ ان 18 گھنٹوں میں انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ جھپک کر نہ دیکھا۔ راستے میں درجنوں مرتبہ سانس لینے کے لیے رکتے۔ کیپٹن عابد جانتا تھا کہ اس مہم کا سارا دار و مدار ان پر ہے۔ اگر وہ اپنا ہدف حاصل نہ کر پائے اور موسمی شدائد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تو بیس کیمپ میں موجود باقی جوانوں کے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس مہم کی کامیابی پر ہی اگلی ساری حکمت عملی طے پانی تھی۔ اس وقت وہ 10 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ایک پہاڑی درے پر جمی برف سے ٹیک لگائے اپنی گاگلوں میں موجود سرد چائے کے گھونٹ اپنے خشک حلق میں انڈیل رہے تھے۔ برفیلے آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ شاید قدرت ان جیالوں کو خراج عقیدت پیش کر رہی تھی۔ چاند کی کرنیں برف کے سمندر پر پھسل کر عجیب منظر پیدا کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اندازے سے عشاء کی نماز ادا کی اور اب کیپٹن عابد ان سے مخاطب تھا۔ وہ بولا، میں نے تمہیں سفر کے آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ہم کوئی معمول کی مہم انجام دینے نہیں جا رہے۔ مجھے علم ہے تم سب اس جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ ماحول ہمارے لیے اجنبی ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا ہمیں اسی دن کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ ہم نے پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں میں بدترین حالات کا سامنا کرنا سیکھا ہے۔ یہ ہماری ہی نہیں، ایس ایس جی کی ہی نہیں، پاکستان آرمی کی عزت کا بھی سوال ہے۔ حوالدار صاحب، اپنے جوانوں سے کہو ہمیں ساری دنیا پر ثابت کرنا ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے کمانڈوز ہیں۔ ہم دشمن کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آؤ اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ اس نے اپنے حوالدار صاحب کو مخاطب کیا۔ چاروں جوانوں نے نعرے بلند کیے، اللہ اکبر۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ انہیں بطور خاص اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایک مضبوط رسے سے انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو منسلک کیا اور اس رسے کا سرا کیپٹن عابد کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن عابد نے اپنی بیلٹ میں رسے کے سرے پر لگی ہک کو پھنسایا اور دوبارہ اپنی جیب سے چھوٹا سا نقشہ نکال کر اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اگلے راستے کا تعین کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
اگلا سفر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، لیکن ان کے بلند عزائم کے سامنے موسمی عذابناکیاں بھی دم توڑ گئی تھیں۔ ان کا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا، لیکن وہ چلتے چلے گئے۔ جوانوں کی جسمانی حالت دیکھ کر کیپٹن عابد دل محسوس کر رہ جاتا۔ اس نے ان جوانوں کے ساتھ زندگی کی انتہائی خطرناک مہمات انجام دی تھی۔ وہ اچھے برے وقت کے ساتھی تھے۔ عام حالات میں وہ کبھی اپنے جوانوں کی یہ تکلیف دہ حالت برداشت نہ کر پاتا۔ سپاہی عجب خان چند قدم چلنے کے بعد لڑکھڑا کر گرتا تو ان سب کو زبردست جھٹکا اور دھچکا لگتا، لیکن وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے چلتے چلے گئے۔ سورج اب برف کے اس پتھریلے سمندر کے عقب سے سر نکالنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنی اینکیں آنکھوں پر چڑھا لی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ سورج کی کرنیں جب برف پر پڑ کر چمک پیدا کرتی ہیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور بسا اوقات انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ وائرلیس پر ان کا رابطہ مسلسل قائم تھا۔ ہر گھنٹے کے بعد وہ انہیں اپنی کامرانیوں سے آگاہ کرتے آ رہے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب اور وہاں موجود تمام افسران اور جوان اس وقت ظہر کی نماز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے اپنے پیاروں کی سلامتی اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ عین انہی لمحات میں نزدیکی خیمے سے آپریٹر کی آواز بلند ہوئی، سر کیپٹن عابد آن لائن۔ بریگیڈیئر صاحب قریباً بھاگتے ہوئے فون تک گئے تھے۔ 3 منٹ کے بعد وہ تمتماتے چہرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے شدت جذبات سے قریباً چلاتے ہوئے منتظر افسروں سے کہا، "We have done it." پاکستان آرمی کے کمانڈوز فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ کیپٹن جاوید کے سامنے ایک بڑے نقشے پر لکیریں لگا کر اسے کرنل صاحب نے گیانگ لا کی پوزیشن سمجھا دی۔ 19,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس درے کے دونوں پہلوؤں پر 21,000 اور 23,000 فٹ بلند چوٹیاں تھیں۔ گیانگ اور سیاچن کے درمیان 18,000 فٹ اونچا پہاڑ حائل تھا اور اس درے سے سیاچن تک کا سفر بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ کرنل صاحب نے کہا، "یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے، لیکن تمہیں یہ منزل سر کرنی ہے۔ تمہیں اس راستے سے سیاچن گلیشیئر تک جانا ہے، کیونکہ اس گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر بھارتیوں کا بیس کیمپ زنگ رولما موجود ہے۔ کیپٹن جاوید، یاد رکھنا اس راستے پر اٹھنے والا تمہارا اور تمہارے جوانوں کا ہر قدم بھارتیوں کو موت کے نزدیک لے آئے گا۔ میرے عزیز کمانڈوز کی عظیم روایات کو زندہ کر دو، اللہ کا نام لے کر چلتے چلے جاؤ۔ اگر ہم دشمن کو یہ سرپرائز دینے میں کامیاب رہے اور اس کے سر پر ہم نے اپنی پوسٹ قائم کر لی تو اس کا بیس کیمپ بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ہمیں دشمن کو برفیلی قبر میں قید کرنے کا حکم ملا ہے اور اس حکم کی تعمیل ہونی ہی چاہیے۔ دشمن نے معمولی جرم نہیں کیا، اس نے ہماری سرحدوں کا تقدس پامال کیا ہے اور قدرت نے دشمن کے اس گناہ کا حساب چکانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ جاؤ میرے عزیز، گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر اپنی مضبوط پوسٹ قائم کرو۔ تمہارے تعاقب میں SSG کی دوسری پلٹون اب سے 5 گھنٹے کے بعد روانہ کر دی جائے گی، لیکن اس ساری کامیابی کا دار و مدار تم پر ہے۔ یاد رکھنا، زنگ رولما کی طرف کسی بھی ممکنہ کارروائی کی صورت میں بلا فونلا اور سیالہ میں تمام انڈین پوسٹوں تک سیاچن گلیشیئر پر سے گزرنے والے راستے تمہاری گنز کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کرنل صاحب یہ کہہ کر باہر آ گئے۔ کیپٹن جاوید اور اس کی کمپنی کے 20 جوان، جن میں 4 نان کمیشنڈ آفیسر بھی شامل تھے، کمرے کے باہر ان کے منتظر تھے۔ جاوید نے چند ثانیے کے لیے آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو یقین دلایا کہ واقعی اسے پاکستان آرمی اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اعزاز سے نوازنے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ باہر آ گیا۔ اس نے دروازے کے باہر منتظر صوبیدار عنایت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، "صوبیدار صاحب رپورٹ۔" صوبیدار عنایت اللہ نے سینہ تان کر ایڑیاں بجائیں، "دستہ تیار ہے سر۔" ان سے چند قدم کے فاصلے پر پاکستان آرمی کے 20 کمانڈوز تن کر کھڑے تھے۔ کیپٹن جاوید نے آگے بڑھ کر ایک نظر بار بار ان کے چہروں پر ڈالی، ان کی آنکھوں اور دلوں میں دور اندر تک جھانکا تو اسے دور دور تک خوف کا شائبہ دکھائی نہ دیا۔ ان جوانوں کی آنکھوں میں دشمن کے لیے نفرت اور غصے کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے صوبیدار کی مائیت میں تمام جوانوں کے سامان حرب و ضرب کا جائزہ لیا۔ جوانوں کو نہ صرف اگلے 2-3 روز کے لیے زاد راہ ساتھ رکھنا تھا، بلکہ 2 بھاری مشین گنیں بھی وہ ساتھ لے جا رہے تھے۔ ناردرن لائٹ انفنٹری کے جوانوں کی ایک ٹیم ان کے لیے توپیں لے کر مقامی پورٹرز اور خچروں کی مدد سے ان کے پیچھے پیچھے آنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس علاقے کے موسم سے قدرے مزاج آشنا ناردرن لائٹ انفنٹری کے جوان آرمی کی توقعات پر ضرور پورا اتریں گے۔ ان جوانوں سے کچھ فاصلے پر SSG کی ایک اور کمپنی کیپٹن نوید کی کمان میں تیار کھڑی تھی، جسے کیپٹن جاوید کے عقب میں روانہ کیا جانا تھا۔ کیپٹن جاوید اور ان کے جوانوں کو ہراول دستے کی حیثیت سے آگے روانہ کیا جا رہا تھا۔
انہیں ایک اندھی کھائی کی طرف یہ مشن دے کر دھکیلا جا رہا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے ٹارگٹ تک پہنچے بلکہ پورے علاقے کا سروے کر کے اپنے عقب میں آنے والے جوانوں کے لیے محفوظ راستوں کا کھوج بھی لگائیں۔ کیپٹن جاوید نہ صرف بہترین کمانڈو بلکہ بہترین کوہ پیما بھی تھا۔ اس نے ماضی میں 2 مرتبہ ان علاقوں میں خطرناک پہاڑی چوٹیاں سر کی تھیں اور آج اس کے ماضی کی اسی مہارت اور کامیابی کو پیمانہ بنا کر اسے یہ مہم سونپی گئی تھی۔ ایک مانیٹر کی حیثیت سے اس کے مطالعہ نے اسے بتا دیا تھا کہ گیانگلا کی حیثیت سیالا اور بلافونڈلا سے بالکل مختلف ہے۔ سیالا اور بلافونڈلا تک گلیشیئر پر قدیمی راستے موجود ہیں کیونکہ 18ویں صدی میں ان دروں تک بہت سے غیر ملکی سیاح آتے رہے ہیں اور پاکستان آرمی نے ان قدیم راستوں کا کھوج لگا کر ہی انہیں اپنی راہ گزر بنانا تھا، لیکن وہاں تو معاملات بالکل ہی مختلف تھے۔ گیانگلا اور اس سے ملحقہ یرمالا کے دشوار گزار اور ناقابل عبور راستوں کی طرف شاید ہی ماضی میں کسی مہم جو نے جانے کی ہمت کی تھی، اس لیے وہاں پاکستان آرمی نے نہ صرف راستے کھوجنے تھے بلکہ انہیں تراشنا بھی تھا اور پھر انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے ان کے ہمراہیوں نے ان تک پہنچنا تھا۔ کیپٹن جاوید نے اپنے پاس موجود ایک نقشے پر گلیشیئر کے جنوب مشرقی دھانے پر ایک خاص ایریا کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا، جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق بھارتیوں کا انتظامی کیمپ زنگ رولما بمشکل 7 کلومیٹر دور تھا اور اس دھانے پر اگر وہ مورچہ بند ہو جاتے تو بھارتیوں کی سپلائی لائن کٹ جاتی۔ اس نے اپنے جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کر مختصر سا خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں پاکستان آرمی نے کس خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے اور انہیں یاد دلایا کہ وہ پاکستان آرمی کے مایہ ناز کمانڈوز ہیں جنہیں اپنی عظیم روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ سب نے آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس دعا میں وہاں موجود تمام زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے درخت، پہاڑ اور فضائیں بھی شامل تھیں۔ اس روز مدت کے بعد لوگوں نے آسمان پر سورج کو اتنی آب و تاب سے چمکتے دیکھا۔ شاید اللہ کے ان پرسرار بندوں پر سورج اپنی توانائیاں نچھاور کر کے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ شمال کی سمت سے مسلسل چلنے والی برفیلی ہوا نے ان کے چہروں اور آنکھوں کے بھرپور بوسے لیے تھے۔ ناردرن لائٹ انفینٹری کے حوالدار حافظ عبد الرحمان نے قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی ذرہ بختر پہنچا دی تھی۔ اب وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ اب وہ آسمانی اور زمینی شدائد سے لاپرواہ اور بے فکر تھے۔ فرط جذبات سے بے قابو ہو کر کرنل صاحب نے کپتان سے لے کر اس قافلے کے ہر جانباز کو باری باری اپنے سینے سے لگا کر اپنی دھڑکنوں میں سمو لیا۔ ان کی کمپنی کے باقی ساتھی ان سے باری باری بغل گیر ہو کر ان کی خوش بختی پر انہیں مبارکبادوں سے نواز رہے تھے۔ فضائیں دست بدعا تھیں، ہوائیں ان کی کامرانیوں کے لیے اپنے بازو پھیلا رہی تھیں۔ اچانک ہی صوبیدار عنایت اللہ کا نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور وہاں موجود ہر ذی شعور نے پھیپھڑوں کی پوری قوت کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ انہی فلک شکاف نعروں کے جلوں میں ایس ایس جی کے جانباز اپنے مختصر زاد راہ، نامکمل سامان، انتہائی نامساعدہ حالات لیکن مکمل اعتماد کے ساتھ جانب منزل رواں دواں ہوئے۔ کیپٹن جاوید ان شیر دل غازیوں کی کمان کر رہے تھے۔ وہ ایس ایس جی کی روایات کے مطابق سب سے آگے تھے۔ جوانوں نے 5-5 کی ٹولیوں میں ایک دوسرے کو اپنی اپنی کمر سے بندھے نائلون کے مضبوط رسے سے باندھ لیا۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا اور 40 گھنٹے کی طویل اور جان لیوا ریاضت کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔